Assalamualaikum and very warm welcome back to the program again. Before we went away for the break, I mentioned the Indian part, and Falahi Saab, one of the guests tonight, was started talking about the Pakistan control side of Kashmir. Now with Pakistan, so many people call it Azad Kashmir. Now with Azad Kashmir, a lot of people may not be aware that the capital of so-called Azad Kashmir is Muzaffarabad. Now with Muzaffarabad, supposedly the seat of power, and it has a 49-seat assembly of so-called elected members from around the area. Now, one of the things we get is the Azad Jammu Kashmir Council. Now, the Azad Jammu Kashmir Council, in name, sounds like it's run by Kashmiris for Kashmiris, but that is far from the truth. In fact, the Azad Jammu Kashmir Council chairperson is the Prime Minister of Pakistan. Therefore, the Kashmiris are being run as sort of a municipality and not actually a state at all. And of course, Pakistan does not recognize Azad Kashmir as a province of Pakistan. So therefore, all the Kashmiris there, all they get is nothing basically. Pakistan are very good at using, for example, the Mangla Dam project for getting their own electricity, their own power supplies, and yet the people of Kashmir don't even get the electricity from Mangla Dam, and it's always the Pakistani bureaucrats who make any decision around that area. So the question arises, and we have discussed this in previous programs as well, how can that be Azad Kashmir if everything is run by Pakistan and the Kashmiris actually have no say in it? So all the so-called political leaders of Azad Jammu Kashmir are nothing apart from brackets and inverted commas puppets of the Pakistani government, because they have to sign the oath of declaration that they will do nothing against Pakistan. So I'll leave it to yourselves to carry on deciding how Azad Kashmir is. Now, Falahi Saab, before the break, you were discussing your views. I'd like to continue from that, please. I was saying, we have in 1993, Kashmiris, they created a amalgam platform, which is called the Hurriyat Conference. تو یہ حریت کانفرنس جو ہے اس کو کہا اس کو سپورٹ حاصل تھا جو ملیٹنسی کشمیر عسکریت پسند ان کا بھی سپورٹ تھا, پاکستان کا بھی سپورٹ تھا, تو بھی سم ایکس انڈین سپورٹ بھی اس کو حاصل تھا, سب اس کو سپورٹ حاصل کر رہے تھے اور یہ چلتی رہی. لیکن یہ ہے کہ یہ اتحاد کبھی یونٹی ثابت نہیں ہو سکا. اب دیکھیں نا, پھر جب مشرف دور آیا انہوں نے وہ گیلانی صاحب کو لیڈر بنایا, جبکہ وہ ان کی گیلانی صاحب کے ساتھ نہیں بنی, ان کو یہ سینئر رہنما ہے, پھر جونیئر بنا کر عمر صاحب کو آ گیا. وہ ان میں کوئی یونٹی نہیں ہے. حالانکہ دونوں دھڑوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں, لیکن ان میں گیلانی صاحب ان کا نظریہ ایک سخت ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت کے مجھے پوچھا جائے گا آپ نے کشمیریوں کے لیے پاکستان کے لیے کیا کیا. وہ ان کا الگ اپنا نظریہ, ان کا عقیدہ ہے. نہیں, وہ تو میرے خیال میں جو بھی مسلمان ہے اس کو معلوم ہے کہ حساب کتاب دینا پڑے گا, بٹ ان کا نظریہ ہے, اس کو تو ہم ان کا بلیو بھی ہو سکتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مگر کشمیریوں کے لیے یہ پلیٹ فارم جو وجود میں لایا گیا تھا, جو یہ سوال کر رہا ہے پاکستان سے ہمیں اپنی کسی بھی بات چیت میں ڈسکشن ریپریزنٹیٹیو حیثیت ہمیں دے دیں, اس کا مطلب یہ ہے تو تھالی کا بینگن ہے, کچھ بھی یہ حیثیت ہی نہیں ہے. اب جب مشرف بھی بلاتا ہے, جب انڈیا بلاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں, یہاں بھی جاتے ہیں, گویا ان کا کوئی جیسے برسا میں کوئی گول کوئی ہدف نہیں ہے. یہ تو لیڈرشپ کا مسئلہ. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ ہمارے لیڈر جو ہیں, ہمارے بزرگ یہاں ہوا کرے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت, وہ کہتے ہیں یہ لوگ ادھار عقل پر کام کرتے ہیں. ہماری لیڈرشپ جو ہے یہ ادھار عقل پر کام, ادھار عقل تو آپ سمجھتے ہیں, ادھار عقل پر کام, وہ اپنے ادھار عقل جو مضر صحت بھی ہوا کرتی ہے. ہمارے کشمیر کے ساتھ یہی ہوا. شیخ عبداللہ سے لے کر تا ان کا بیٹا, اب دیکھیں نا جو آزاد کشمیر کی جو باتیں وہاں سردار قیوم صاحب کے مجاہد اول, مجھے پتہ نہیں, میں ان دنوں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, لیکن اب ان کا بیٹا, پھر ان کے بیٹے کا بیٹا, ان کے بیٹے, فیملی بزنس ہے. اور ہمارے کشمیر میں یہی فیملی بزنس. اب انڈیا نے وہاں PDP کریٹ کی ہے, لیکن انڈیا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. انڈیا نے جو ظلم کیا نا, یہ بیسیکلی انڈین ڈیموکریسی دکھا. تو اس نے جو 8 لاکھ فوج رکھ کر وہاں ظلم و ستم جو کیا ہے, جبر کیا ہے, تو اس وجہ سے کشمیریوں سے متنفر ہیں. حالانکہ میں تو یہ کہوں گا یہاں پر اگر انڈیا کا رول وہاں اچھا رہا ہوتا, وہاں پر بجلی کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی, لوگ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے تو جسٹ لیٹ می فنش.
تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، وہ ہنگامہ کا ہم کیا چاہتے ہیں، ان کو ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا. اب دیکھیے میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر قاسم فختو، وہ ابھی ان کو تو اب ان کے لائف امپریزمنٹ ہے. ایک غلط الزام میں لگایا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا رول بڑا گناونا رہا کشمیر میں. اگر ان کا رول اچھا رہا ہوتا. ہمیں کالر کو شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ جوڑ. جی السلام علیکم، گڈ ایوننگ ٹو یو. Hello, good evening. Welcome to the program. Can I just take your name please? Dr. Ejaz. Welcome Dr. Saab, فرمائیے. میرا یہ just as a یہ can you change the history, you know, I want to ask the channel. Sorry, I can't quite hear what you say, Dr. Saab. The history of پاکستان کو مل جاتا تو I think history of the I'm sorry, we seem to be struggling and I can't hear Dr. Saab. Inshallah, Dr. Saab, if you hang up, try calling back again. Inshallah, we'll talk to you. Sorry. شہباز صاحب اگر ماننا کریں تو وہ تو سوال کی سمجھ بھی نہیں آ سکے، میں چونکہ سنائی نہیں دے رہا تھا. چند چیزیں ضروری ہیں جو اس ٹاپک کے متعلقہ تھے. کشمیر کے متعلق تو وہ لاسٹ ویک کے پروگرام میں اچھا ایک زبیر الحق انصاری، ڈاکٹر شبیر صاحب اور بشارت صاحب نے بہت اچھا پروگرام کیا تھا. آج کا جو متعلقہ باتیں ہیں، آج کا جو متعلقہ ٹاپک تھا، جس طرح فلاحی صاحب نے کہا نا کہ حریت کانفرنس، بھائی لیڈرشپ حریت کی تو اپنی جگہ، لیکن وہ حریت کہاں پر ہے؟ کون سی پہلی تو بات ہے کون سی حریت؟ دوسری یہ بات ہے کہ حریت از ناٹ ریپرزنٹیٹیو آف آل کشمیریز. حریت والے صرف سری نگر سے چند لوگ ہیں جو انہیں حریت بنا کے پورے کشمیر کا فیصلہ کرنے کا حق تو انہیں کسی نے نہیں دیا، نہ ہم دے سکتے. پوری کشمیر میں یہی پرابلم ہے نا، تھوڑے تھوڑے حصے میں جو سری نگر میں ہے وہ نہیں بالکل یہ ایک پرابلم یہ ضرور ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہر جگہ پر ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ حریت والوں کو، بھائی حریت از ناٹ ریپرزنٹیٹیو آزاد کشمیر. حریت گلگت والوں کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، حریت نان مسلم کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، حریت لداخ والوں کے ریپرزنٹیٹیو، بلکہ میں تو کہتا ہوں وادی پوری وادی کی بھی نہیں ہے. وہ تو ایک شہر ہے جس میں سے حریت والے پیدا ہوئے ہیں. بلکہ انہوں نے جو چیپٹر آزاد کشمیر میں بنایا ہے حریت والوں نے، آزاد کشمیر چیپٹر جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی سری نگر والے ہیں، اس میں بیسیکلی آزاد کشمیر کے لوگ نہیں ہیں. ہماری وجوہات جو ہیں نا. جی السلام گڈ ایوننگ. Deep from Glasgow, sir. Ji, welcome from Glasgow. You're calling. Sorry, if you just speak up a little bit. We seem to be having some technical difficulties tonight, and I can't quite hear the callers. میرے پاس سر یہ اعجاز افضل ہڈرسفیلڈ کے 2 آرٹیکل ہیں، جس کا عنوان ہے زلزلہ اور کفن چور، اور دوسرے کا عنوان ہے کیا تقسیم کشمیر پر عمل درآمد. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1965 اور 89 کے زمانے میں جن خواتین کی مقبوضہ کشمیر میں بے حرمتی. So can I just ask you for, because we're very short of time, if you'd just like to ask a question to the panel tonight, and then inshallah, because if we start having discussions. کشمیری جو واپس مقبوضہ کشمیر گئے ہیں، کیا انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو انڈین یونین کا حصہ تسلیم کر لیا ہے یا نہیں؟ جو مقبوضہ کشمیر کی جی بٹ کیا ہے نا، نہیں کیا، کہاں تسلیم کیا جی. کشمیری نے تو یہ تسلیم نہیں کہ ہم انڈیا کا حصہ ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. تو لڑائی تو اسی پر ہے نا، وہاں جو مر رہے ہیں لوگ، کٹ رہے ہیں، تو اسی بنا پر ہے. کشمیریوں نے بالکل نہ تو ہندوستان کا حصہ بننے میں تسلیم کیا ہے، نہ پاکستان کا حصہ بننے میں تسلیم کیا ہے. کشمیریوں نے تو ابھی فیصلہ کرنا ہے اصل میں. اب وہ وجوہات تھی نا، جو وجوہات کی بنا پر ہم کہتے ہیں، یہ نہیں یہ دیکھیں کہ کوئی 70,000 کہتا ہے، کوئی 80,000 کہتا ہے، کوئی لاکھ سے بھی تجاوز لوگ کر کے جو شہید ہوئے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی کیا رہی، ہم نے اس کو آزادی کا جنگ بنایا ہی نہیں کبھی تک، نہ اس کو آزادی کا جنگ کسی نے تصور کیا. یہ ہم نے جہاد بنا کے رکھ دیا، یعنی مسلم اور نان مسلم کی جنگ بنا کے ہم رکھ دیا. حالانکہ یہ مسلم اور نان مسلم کی جنگ نہیں تھی، یہ تھی ایک کسی قوم کی آزادی کی جنگ. اگر اس کی آزادی کی جنگ ہم لڑتے تو، لیکن اب سوال یہ پیدا کہ پاکستان والے کی مدد لے کے ہم اگر ہندوستان کے خلاف جنگ لڑیں گے، دنیا میں کہاں سے ہم مدد لیں گے کسی سے؟ کسی دنیا کے کون سا ایسا ملک ہے جس کو یہ پرابلم ہوگا وہ ہندوستان سے مسائل پیدا کرے اور پاکستان کے جولے میں آ کے بیٹھے؟ وہ تو کوئی نہیں آ کے بیٹھے گا. ایک بات یہاں بٹ صاحب نے جو پہلے بات کہی نا کہ حریت جو ریپرزینٹ کرتی ہے کشمیر کو، دیٹ از ٹرو، دیر از نو اینی ڈسپیوٹ. مسئلہ یہ ہے کہ جو جدوجہد بھی ہے وہ بھی اسی پاک حصے میں ہے جی، جہاں آگ لگتی ہے وہی جگہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہے. اب چونکہ ریاست وادی کے ایک مخصوص حصے، جموں میں لڑائی تو نہیں لی جا رہی ہے، لداخ میں نہیں ہو رہی ہے، گلگت اور بلتستان میں نہیں ہے، آزاد کشمیر کے ایریا میں نہیں ہے، چونکہ ایک مخصوص حصے میں ہے. ظاہر بات ہے انہیں کو لیڈرشپ پروڈیوس کرنی ہے. یہاں میں جو حریت کانفرنس کی بات، جب وہ چودھری غلام اب مسلم کانفرنس بنائی تھی تو شیخ I think Falahi Sahab and Bhatt Sahab, we are concentrating too much on one political party here at the moment, because in my opinion, neither party is certainly not the Hurriyat. I mean, I hear from you two about them. Other than that, nobody in the world knows who they are.
Nobody in the world actually has any recognized Kashmiri leader to talk to, and I believe that is the problem. You mentioned Israel and Palestine. Anywhere in the world, everybody will know exactly what's going on, who the Palestinians are, who the Palestinian leader is, who represents the Palestinians. We don't have that in Kashmir, and that is what I'm trying to get at here. We have hundreds and hundreds of parties now asking for یہی تو شہباز صاحب ہمارا رونا بھی یہی ہے, یہی ہمارا رونا ہے اصل میں, یہی ہمارے مسائل ہیں. ایک طرف جہاں آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں, سو کالڈ آزاد کشمیر, یہاں نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ صرف اس اقتدار کی خاطر. جو اقتدار سے, جیسے فلاحی صاحب نے کہا, اقتدار سے جو ہی باہر آتے ہیں انہیں پاکستان سے کوئی محبت نہیں رہتی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا جب نعرہ لگائے گا تو وہ جو باقی ہیں, وہ جو نان مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل. یعنی ہم نے آزادی آج تک نہ مانگی, نہ ہم نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی, نہ ہم نے آزادی کے لیے آرگومنٹ کبھی کیا. ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آپ جہاد صرف غلامی مانگ رہے ہیں. جہاد کا منشن کر رہے تھے, ابھی جو ہے نا افغانستان سے جو ہے نا آرمیز نکال رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز جی, تو یہ جہادی جو ہے یہ ابھی اکارڈنگ ٹو دا پریس فلی فلیج جو ہے نا وہ ابھی کشمیر میں جا رہے ہیں. وہ دوبارہ ادھر کا رخ کریں گے. یہی پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوا. تو اپنی وہی فٹ بال والی بات ہوئی نا, پھر ہمارے ساتھ پہلے بھی یہی ہوا, ہمارے ساتھ اب بھی وہی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کل بھی وہی ہوگا. جو کلیئر بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ نہیں, صرف ایک سیکنڈ کی, آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کشمیریوں کو لڑنا تھا, خواہ اس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہو, گلگت سے ہو, بلستان سے ہو, لداخ سے ہو, جموں سے ہو, کہیں سے بھی. جب تک وہ آزادی کی جنگ میں شامل ہوں گے وہ تو آزادی کی جنگ ہوگی. جب آپ الجزائر سے پکڑ کے, اب بنگلہ دیش سے آپ لوگ پکڑ کے, یا جیلوں میں بعض لوگ تھے ان کو آزاد کر کے آپ جائیں ادھر سری نگر میں خون خرابہ کریں, لوگوں کے معصوم بچوں کو مروائیں, اور پھر ان کی لیڈرشپ آپ نے دیکھیں. کشمیری لیڈرشپ جتنی بھی ہے ان میں سے میجارٹی کے اپنے بچے تو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, اپنے بچے ان کے ایران میں پڑھ رہے ہیں. جو بے گناہ لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں, ان کے بچوں کو مروایا جا رہا ہے. پھر آزادی کی جنگ کیسے ہوگی ہماری؟ ڈاکٹر صاحب, you want to say something? No, I was saying that you see this is about the national conference. It was Muslim. They changed the national conference. What they get? What they get? Nothing. The same situation is now in Kashmir. اور مصیبت یہ ہے کہ ریاست ہمارے ویلی کے باہر یہ کہیں یہ جدوجہد نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا گلگت بلتستان میں, اگر یہ تمام لوگ جتنے باہر بیٹھے ہیں کوئی سجیشنز دیتے, ان کو مشورہ دیتے, ان کو کنٹرول, دیکھیں یہ 1 پاؤنڈ کی جنگ نہیں ہے, یہ 1 ملین کی ہے. اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ کشمیری شہید ہوئے, حاصل کیا ہوا؟ Is there any outcome? Nothing. This is the shame for the Kashmiri nation. یہاں تک کہ پاکستان, میں تو پاکستان کا پاکستان سب سے بڑا سپورٹر تھا, میں تو اس کو یہ نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ سپورٹ کر رہا تھا, لیکن یہ سپورٹ اب پرسنل انٹرسٹ میں تبدیل ہو گیا وہاں پر. اب یہ آزادی کی جنگ نہیں ہے, اب یہ روپیہ بٹورنے کی جنگ ہے, جیسے بٹ صاحب نے کہا. بالکل ٹھیک کہا آج ہے اور کل نہیں. 100% ایگری ود یو. مجھے بھی کہیں, میں تو اپنا ٹی وی پر میں ہوں, لائیو ہوں, مجھے بھی کہیں جاب مل جائے گی میں بھی کروں گا, پیسے مل رہا ہے. So how do we bring all these leaders, so-called Kashmiri leaders, to account for what they are doing? Who can get all these people together and say, well, hang on, you haven't done anything in the last 6 decades for Kashmir. Why are you calling yourself a Kashmiri leader? Who will stand up for that? میں اس کا ایز این اکاؤنٹنٹ آپ کو میں فارمولا بتاؤں. ایز این اکاؤنٹنٹ انکم دیکھیں اس لیڈر کی کہ انکم کتنی ہے, اس کے بعد اس کی اوور ہیڈ دیکھیں, سال کے اوور ہیڈ کتنے ہیں. اگر انکم اس کی اوور ہیڈ کے برابر ہے یا انکم اوور ہیڈ سے زیادہ ہے پھر تو وہ قوم کا لیڈر ہوگا. لیکن اگر اس کی انکم آپ نے تو ہے نہیں, لیکن وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرے, گولڈ لیف کے سگریٹ پیے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی رہے, بڑی بڑی جماعتیں بھی چلائے, اسلحے بھی خریدے, تو پھر یہ کوشچن مارک پیدا ہوتا ہے وہ لیڈر کہاں سے لا رہے ہیں. اور جب آپ کسی سے لائیں گے, وہ لیڈر نہیں ہے. جب آپ کسی سے نہیں, ایک سیکنڈ, جب آپ کسی سے لائیں گے تو ان کی زبان بولیں گے, اپنی زبان نہیں بولیں گے. ان کا درد ہوگا, آپ کو اپنی قوم کا درد کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اپنی قوم کے درد کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اپنے ہونے چاہیے. جب آپ کسی کی ریسورسز سے آزادی کی جنگیں لڑیں گے تو وہ کبھی آزادی کی جنگ ہو سکتی ہی نہیں. آپ جو مرضی کر لیں. بٹ صاحب ایک بات میں عرض کروں, چونکہ لیڈرشپ کہیں ابھرتی ہے, کبھی کوئی مومنٹ شروع ہوتی ہے تو لیڈر ابھرتا ہے, کبھی لیڈر ابھرتا ہے تو مومنٹ وہ کریٹ کرتا ہے. دیز آر دا 2 تھنگس. آپ کی جو باتیں کہیں نہ دیکھیے, جن پیسوں کی بات کریں, پیسے بٹورتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, یہ اپنی جگہ, وہ سب ملازم ہیں. لیڈر نہیں کہہ سکتے. بس اب ہمارے ساتھ کالر اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, گڈ ایوننگ ٹو یو.
السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میرا نام عبد الرؤف ہے اور میں جرمنی سے ہیمبرگ سے کال کر رہا ہوں. جی رؤف صاحب ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو جی. میرا یہ سوال ہے آپ کے مہمانوں سے کہ دیکھیں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کی جو جانیں ہیں وہ اس راستے میں چلی گئی ہیں. بہت بڑا یہ ظلم ہے. دیکھیں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی قراردادیں اقوام متحدہ سے سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے پاس کروائی تھی اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ وہ سر ظفر اللہ خان ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے. کیا وجہ ہے کہ ان کے بعد آج تک کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل نہیں کرایا جا سکا؟ ویری گڈ کوشچن رؤف صاحب. میں بٹ صاحب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اس کا جواب دیں. سب سے پہلے جی شکریہ جناب جرمنی سے آپ کے فون کرنے کا. میں جو سر ظفر اللہ صاحب نے کیا تھا قراردادیں پاس کرائی تھیں ان کا احسان پاکستان پر ضرور ہوگا لیکن انہوں نے ظلم کیا تھا کشمیری قوم کے ساتھ. وہی سر ظفر اللہ صاحب تھے جنہوں نے یہ قرارداد پاس کرائی تھی کہ کشمیری یا تو ہندوستان کی غلامی قبول کریں یا پاکستان کی غلامی قبول کریں. جو آزادی کی شک تھی وہ سر ظفر اللہ خان صاحب نے ہی نکلوائی تھی. اس لیے سر ظفر اللہ خان کا احسان ہم پر نہیں ہے, ہم پر ظلم کیا تھا اس شخص نے. اللہ تعالیٰ اس کے جو اشر کرتا ہوگا وہ تو کرتا ہوگا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے اس سے پہلے جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس میں کشمیریوں کے لیے سارے آپشن کھلے تھے. یا وہ علاقے پاکستان کریں یا علاقے ہندوستان کریں یا اپنی ایک علیحدہ ریاست قائم کریں. لیکن یہی سر ظفر اللہ خان سے جنہوں نے اس قرارداد کو توڑ موڑ کے یہ ثابت کیا کہ اور ہندوستان کو بھی اس چیز پر ایگری کیا, یہ پاکستان کی طرف سے ایگری کیا تو اس چیز کو ہندوستان کو بھی ایگری کیا کہ کشمیریوں کو یا ہندوستان کی غلامی قبول کرنی پڑے گی یا پاکستان کی غلامی قبول. وہاں تو ہمارا آپشن ہے ہی نہیں آزادی کا, تو سر ظفر اللہ خان کا ہم پر کون سا احسان کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو بھی چانس دیتے ہیں اسی سے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب نے تو بیسک دیکھیے نا کچھ انٹرنیشنل سینیریو ہوتا ہے چیزوں کا. ہمارے کشمیر میں جو انٹرنیشنل پالیٹکس نتھنگ مجھے زیرو کے برابر ہے. جب انٹرسٹس نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے جوزف کارول نے جو کتاب لکھی انہوں نے کہا اس مسئلے کا حل 1947 میں ہوتا تو ہو جاتا. اب اس کے بعد ایک ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کے کھانے میں ہر فرد لذت محسوس کرتا ہے. ہندوستان کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ کیوں چھوڑے گا, پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے وائی ول دے. اگر میں آپ کو آج 10 روپے دے دوں اور کل آپ مکر جاتے ہیں, بھائی کب دیا تھا آپ نے؟ یہ تو یہی سچویشن ہے. تابع وہاں پر یہ سچویشن ہے. ہم چونکہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہندوستان بھی نہیں چاہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہاں پر ریزولوشنز کا وہ ٹھیک ہے الگ اس کی کیا حیثیت ہے ان کو لاگو کیا جائے, اور پاکستان تو پتہ نہیں کس ایکسٹینٹ تو وہ چاہتا ہے لیکن وہ بھی نہیں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہے اور یہ گیم چلتی رہے تاکہ ان کی تجوریاں جو ہے وہ بڑھتی رہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم, گڈ ایوننگ ٹو یو. کالر آن دی لائن. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں, بات کو آپ فرمائیے, آپ لائیو ہیں. ہاں جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی جو کشمیر میں ہندو اور سکھ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جی تھینک یو ویری مچ. وہ میرے بھائی ہندو اور سکھ وہیں رہیں گے. جو کشمیری ہے وہ اس مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. مذہب کی بنیاد پر ہندوستان کو تقسیم کرنے کے بعد آپ نے اشر دیکھ لیا کیا ہوا ہے. کشمیر از ون آئیڈینٹی اور وہ صرف کشمیریوں کے رہنے کے لیے ہے. وہ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, پنڈت ہیں, سکھ ہیں, کرسچن ہیں, جو بھی ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے, کشمیر کے حقوق کشمیریوں کے ہیں, کشمیر کے وسائل کشمیریوں کے. لیکن میں ایک سوال جو ابھی ہوا ہے تو یونائٹڈ نیشن کے متعلق, یعنی پاکستان نے ہم پر وہ تو احسان کیا نہیں, ایک سر ظفر اللہ خان صاحب کا جو احسان ہم پر ہوا, اب اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ آپ یہ آج میں 4-5 ایپیسوڈ پہلے بھی اس پہ بحث ہوئی تھی. ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب وہاں پورا کلیئر کٹ لے کے آئے تھے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں کیا کہتی ہیں کہ پاکستان اپنے تمام آرمی, اپنے قبائلی سارے کے سارے 100% وہاں سے نکالے اور ہندوستان بلک آف آرمی وہاں سے نکالے. اس کے بعد اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے اگر پاکستان امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے تو وہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے اس قرارداد کا جو پہلے حصہ ہے اس کو تو مکمل کرے, وہ اس پر خود عمل کرے. اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ہندوستان کو کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ آپ ریسنٹلی دیکھیں جی, چند سیکنڈ ریسنٹلی دیکھیں یہ پاکستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. یعنی آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر غیر ریاستی جماعتیں اس میں کس لیے مسلط کی ہیں, وہاں پر کیوں بنائی گئی ہیں؟
یعنی کشمیر کا تشخص ہی ختم کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کو تو دور کی باتیں ہیں نا، یعنی کشمیر کشمیریوں کا رہا ہی نہیں۔ وہ تو میں نے وہاں پہلے پہ بھی مسلم بتایا لیگ والے آگے، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی والے آگے، وہاں تحریک انصاف والے آگے، یہ سارے لوگ وہاں پر آگے، اب کشمیریوں کا تو رہا ہی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں جو بھی پارٹی ہے وہ اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنا لیا ہے انہوں نے، بالکل۔ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنا لیا، تو ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں پاکستان والے؟ ایک سوال نے کیا تھا ہندو کہاں گئے؟ جی جی دیکھیے سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ کشمیر میں ہندوؤں کو نکالنے میں کشمیر مسلمانوں کا کوئی رول نہیں رہا ہے۔ یہ اس وقت کے گورنر جگ موہن تھے جنہوں نے رات کو بگل بجائے، میں وہاں تھا، ان دنوں میں پڑھتا تھا میں کس طرح سے نکالا گیا۔ وہ جموں اور پنجاب میں سیٹل ہے۔ یہاں میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، اب وہی لوگ جو آج سے 25 سال 5 سال 6 سال 8 سال کے تھے، آج وہ وہی جنہوں نے دہلی میں پڑھا ان کو موقع مل گیا، جنہوں نے جموں میں پڑھا آج وہی وہاں جا کر آفیسر بن کر آتے ہیں، جن کو موقع ملتا ہے کشمیریوں کا سر پیٹتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم، ان کو اچھی تعلیم ملی دہلی میں، جموں میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، اب وہی جا کر آفیسر بنے آ رہے ہیں کشمیر میں۔ اور کشمیر میں یہ جو ریلیجس ہارمونی ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہماری ایک جگہ کپواڑہ ہے، میں اب بھی جانتا ہوں، جہاں ایک مندر ہے، پرانا مندر ہے، جہاں مقبول بٹ صاحب جہاں کے وہ کیا نام ہے اس جگہ کا، ترہگام، اس سے آگے ہی وہاں پر مندر ہے اور مندر کے اوپر مسجد ہے، یعنی دونوں یونٹی میں رہتے ہیں، یہ صدیوں سے ایسی کوئی بات۔ میرے ٹیچر ہندو تھے، اس طرح سے ہندو یعنی پڑھاتے تھے وہاں پر آپسی۔ ہمارے ایک وہاں پر ایک خاتون ہندو جو ٹیچر ہمارے گھر روز آیا کرتی تھی، آج چھٹی ہوتی تھی یا جو انٹرول ہوتا تھا چائے پیتی تھی، کھانا کھاتے، یعنی یہ چیز یہ سب پالیٹیشین کی کریشن ہے۔ فلاحی صاحب یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں نے مل کر یہ نفرتیں پیدا کی ہمارے درمیان، اور باقی کثر ہمارے لیڈروں نے چھیڑ دی اپنے بینیفٹس کے لیے۔ لیڈر میں نے کہا نا، ہم لیڈر لیس، وی آر دا لیڈر لیس نیشن۔ یہ بیسک پرابلم جو ہے، ہمارے لیڈر جو ہیں، ٹھیک ہے انٹرسٹز ہر ایک کے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ پاکستان میں نے عرض کیا نا، پاکستان کے اپنے انٹرسٹز ہیں، انڈیا کے اپنے انٹرسٹز ہیں، کوئی اپنے انٹرسٹز نہیں چھوڑتا ہے نا۔ 10 روپے کی والی میں نے جو مثال دی، یہی سچویشن کشمیر میں ہے۔ اور چونکہ کشمیر سے باہر آواز اٹھانے کے لیے کوئی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے، بٹ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی کون سی لیڈرشپ ہے؟ جتنے آزاد پاکستان اور آزاد کشمیر ہمارے کشمیر سے یہاں لوگ آئے ہیں، اس سے زیادہ پارٹیاں ہیں، اس سے زیادہ لیڈر ہیں۔ اگر میں if it is a 1 million Kashmiri population, we have 1,010,000 Kashmiri leaders. We have this the problem. یہ جو مچھلیوں کا بازار بنا ہوا، ابھی دیکھیں نا ہیومن رائٹس وہاں برسلز میں پچھلے مہینے ہوا تھا، اور لیڈر ہمارے کشمیر کو کوئی نہیں تھا۔ 5 7 8 آدمی گئے جھنڈے ہاتھ میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف فوٹو کھینچیں، اخبارات میں چھپے، پھر اپنے دوستوں آقاؤں کو بھیجے تاکہ وہاں سے کچھ منی لانڈرنگ ہو۔ سچویشن تو یہ ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں کہا جاتا تو اس کا ایجنٹ ہے، تو اس کا ایجنٹ ہے، یعنی یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے میں نے پروگرام شروع سے میں اسی لیے ISI کا مینشن کیا تھا، بیکاز myself personally I am now sick and tired of seeing on all the social media sites, everybody, as soon as somebody speaks out against India, he is an ISI agent. Yes, yeah. As soon as he speaks out against Pakistan, he is a ROR agent. He's an Indian agent, yeah. So if everybody is an agent of the Secret Service, all over, for example, the MI5 or whatever, the whole Secret Service is of the whole globe. Then what time does anybody else ever get to do their own employments? When you are in a salary, جب آپ غلامی میں ہونا تو پھر یہی ہوتا ہے۔ غلام قوموں میں یہی ہوتا ہے۔ غلامی جب آدمی کسی کا نوکر ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل سے نہیں سوچتا ہے، وہ اسی کے عقل سے سوچتا ہے۔ اس کا کھانا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر میں ایک مثال، اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا، کہا جاتا ہے نا وہ ایک اپنے کسی دوست کے کھانے کے لیے گیا، انہوں نے بینگن پکائے تھے، وہاں بینگن ہوتے ہیں نا، واٹس کالڈ دا بینگن، اوبرجینز، اسی بڑے وہ بادی قسم کے ہوتے ہیں۔ جب انہیں وہاں پکائے تھے تو ان کو مزہ آ گیا۔ ان کے جو نوکر تھے اکبر کے، کہا، اکبر نے پوچھا یہ کون سی سبزی؟ کہا یہ اللہ میاں نے، یہ تو بڑی رنگ اس کا جو ہے آسمانی جیسا رنگ ہے، اللہ نے اس کے سر مبارک پر کلہ شریف رکھا ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، سبزی میں پہچانی جاتی ہے۔ جب اس کی تعریف کرنے لگے تو کھا گئے اکبر۔ رات کو جب گھر میں سوئے تو ان کی پیٹ میں جو اینٹھن ہونے لگی، تو انہوں نے کہا ذرا ان کو بلائیں۔ تو نے کہا اکبر کیا حضور کیا ہوا؟ کہا ہوا کچھ نہیں، پیٹ میں سے۔ کہا وہ کل جو سبزی کھائی تھی اسے
ذرا انہوں نے کہا تلوار لے آئیں, اس کی میں گردن اڑاتا ہوں. اسی نے تو کہا تھا یہ تو ایسی ہے ویسی. کہا حضور ہم تو بینگن کے نوک, ہم تو آپ کے نوکر ہیں, آپ کی پسند ہماری پسند, آپ کی ناپسند ہماری ناپسند. کشمیری قوم کا یہ حال ہے. بھٹ صاحب جو بہت ساری باتیں دیکھیں آئی ایس آئی پر الزام لگانا, میں نے کہا نا بیکاز دیٹ از دے ہیو ٹو ڈیفینڈ دا پاکستان. اگر پاکستان ایک ملک ہے, آئی ایس آئی دے ہیو ٹو ڈیفینڈ دیئر اون کنٹری. ہر سیکورٹی انٹیلیجنس جو ہوتی ہے, that's their job. That is their job. That's what they're supposed to do, you know. But it's just when you start calling every excuse the phrase now Tom, Dick and Harry off the street as an agent, you can't do that. Now, I'm sorry, but I'm very sorry. Time بالکل نازک ہو گیا. So آپ کا فائنل ورڈ جو ہے پلیز ویری کوئکلی. اگر فائنل ورڈ پر آگے لیکن اس سے پہلے میں شارٹ سے کروں کہ یہ جیسے ہیں نا کہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے یہ راگ ہے, تو بھائی ان کے پاس اتنا ٹائم فالتو نہیں ہے کہ للو خیرے کو جو اپنا وہ ایجنٹ بنانا اپنے امپلائمنٹ میں لے لے. بہرحال رمضان مبارک آ رہا ہے جی, آپ کا ایپیسوڈ بھی یہاں پر ختم ہو رہے ہیں. رمضان مبارک آ رہا ہے. میں کشمیر نیشنل پارٹی کی طرف سے اور آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان مبارک ہوں گا. اور اتنا کہوں گا یار رمضان مبارک میں بھی اس کے بعد بھی اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے نا ضمیر کے مطابق کام کریں. اس کے لیے ایک شعر جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا, میں چپ کھڑا تھا اٹھائے سلیب اپنی, میں چپ کھڑا تھا اٹھائے سلیب اپنی, میرے خدا مجھے توفیق لب کشائی دے, میرے خدا مجھے توفیق لب کشائی دے, یہاں پڑا ہے قید صداؤں کا مگر ضمیر کی آواز تو سنائی دے. ضمیر کے مطابق کام کریں تو انشاءاللہ اللہ بالک. تھینک یو صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے فائنل ورڈ ویری کوئکلی پلیز. I will repeat just the words which I mentioned earlier. The Kashmir, it's neither integral part of India nor a jugular vein of Pakistan. It's a disputed territory. It should be resolved. It requires a negotiation, peaceful means, and Kashmir should be given the status which was pre-1948. Yes. That is the only the peaceful means can possibly lead us to that side. The other thing is India have an opportunity in Kashmir, but he has to respect the law, the respect of and dignity of the people. You know, yesterday what happened with the two boys, they were killed innocent. Yes. Is India creates Two a of problem. many, two of many. India right. creates a problem. Thank you very much, gentlemen, for coming to me tonight. It's a very lively debate, as always. As Bhatt Sahab alluded to at the beginning of the program, tonight is the last in the series of Speaker's Corner for this particular series. We will be taking a sort of sabbatical for the next 4 weeks because of Ramadan Kareem. And inshallah, we will be back after Ramadan. I hope you all have a very peaceful and harmonious Ramadan. But just a quick word, especially those of us who are living in Europe, whilst we are going through Ramadan, please do think about all those poor orphans and other poor people who live in, I won't say war-torn, but very, very poor regions of Jammu Kashmir and all over the world. And do keep them in your prayers. And Ramadan is another month of charity as well. So if you can, do give in alms as well. There are plenty of organizations that do actually take your money to where it deserves to go to. And inshallah, once again, take care of each other, take responsibility, and think about what you do in this holy month of months, and pray for the whole ummah, and also just pray for the peace in the whole world. That will be all for tonight. Inshallah, see you back in 4 weeks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.